अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी नॉवेल का नाम है मान और मोहब्बत। तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। और हमारी नॉवेल कुछ इस तरह से है कि टीचर और स्टूडेंट बेस्ड नॉवेल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवेल है, सडन निकाह बेस्ड नॉवेल है, फोर्स निकाह बेस्ड नॉवेल है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉवेल है। बहुत ही ज़बरदस्त और शॉर्ट सी नॉवेल है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग रीड कीजिए, सुनिए और नॉवेल को एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं नॉवेल के जानिब। हल्के से शोर की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। उसने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा। अंधेरे से आंखें मानो सोती हुई हड़बड़ा कर उठी। ये उसका कमरा तो नहीं था। कहाँ थी वो? इससे पहले कि बदहवास होकर दरवाजे की जानिब भागती, उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फ्रेम पर पड़ी। उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे पैगाम दिया। एक एक करके जहन की सारी परतें खुल गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दोनों हाथों में सर थामे बेड पर ढेर सी गई। ओह खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? सिर्फ चंद घंटों में इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते थे मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आपने मुझे धुतकार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बाबा आखिर क्यों? आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने आज तक गिला नहीं किया आपसे, लेकिन इतनी बेएतबारी। दादा कहते थे कि बेटियां अनमोल होती है, पर आपने तो मुझे तिनके से भी हल्का कर दिया। क्यों आपको अपने खून पे एतबार ना आया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में कौन सी खुशियां थी जो अब ये देखना भी बाकी था। मुझे बेमोल करने से पहले एक बार तो सोचा होता। आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे। क्या सोचते होंगे सर मेरे बारे में? ये सोच आती उसने झटका खा कर इर्द गिर्द देखा। पहली बार उस शख्स का ख्याल आया जो दुनिया और उसके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। बमुश्किल सहारा लेकर खड़ी हुई। नकाहत की वजह से बुरा हाल था। बाहर आकर उसने इस घर को देखा जहां वो मौजूद थी। 2 कमरे, किचन, बरामदा और आगे छोटा सा सेहन था जिसके कोने में गेट लगा हुआ था। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। धुंध छट चुकी थी मगर सूरज अभी नहीं निकला था। वो नंगे पांव सेहन में आकर बैठ गई। आह काश ये सब ख्वाब हो, कोई डरावना ख्वाब। आंख खुले और सब कुछ सेट हो जाए। अचानक उसको डोरबेल की आवाज़ आई। एक अजनबी जगह और दूसरा खौफ का एहसास। वो अपनी जगह पर मजीद सिमट गई। दूसरी बार दस्तक की बजाय की होल में चाबी लगने की आवाज़ आई। चंद सेकंड बाद भारी बूटों की धमक उसके करीब आई। उसके पास आ रुके। उसका सर कुछ और झुक गया। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो सर उठाकर उस शख्स को देखती जिसने उसे दुनिया की नज़रों में मोतबर किया था। कुछ देर बाद वो कमरे से वापस आए और एक ब्राउन शॉल उसकी तरफ बढ़ाई। उठ जाओ नाल, अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। मनाल होगा शायद ये। वो चुपचाप उठकर उनके हमरा अंदर आ गई। चाय उन्होंने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। उसने सर हिलाया। दैट्स गुड। फिर कल से यूनी जाना स्टार्ट करें। बहुत लॉस हो चुका है आपका। उसने हैरत से उन्हें देखा। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर से गोया हुए। मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसको भूलना आसान नहीं है, लेकिन आप फिलहाल हर चीज़ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आई नो इट विल बी टफ बट यू कैन डू इट। मनाल, जब आप गलत नहीं है तो क्यों डर रही है? लोगों को फेस करना सीखे। हम गलत नहीं थे, ये वक्त साबित करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखे। नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो इसका मतलब आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है? आप कसूरवार है? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सब इल्ज़ाम है, साजिश है। आप खुद गवाह है इस चीज़ के, उसने तड़प कर कहा। तो फिर बुज़दिलों की तरह घर में छुपकर बैठने का क्या मतलब? मगर सर, अपनी बुक समेटे, कल से आप यूं नहीं जाएगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मनाल रोते हुए उन्हें जाता देखती रही। मोहसिन इकबाल और शाहीना बेगम की लव मैरिज थी। उनका ताल्लुक गांव के मुतवस्सित ज़मींदार घराने से था, जबकि शाहीना बेगम के वालिद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। शाहीना उनकी यूनी फेलू थी। दोनों ने वालिदैन के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। मोहसिन साहब इस वक्त पार्ट टाइम में अपने एक कजिन के साथ मिलकर होटल चला रहे थे। अवाइल दिनों में तो सब एक ख्वाब की तरह लगता, मगर जैसे ही ये लिखा हुआ था हिनाल है, लेकिन हम इसे मनाल ही पढ़ेंगे।
مگر جیسے ہی منال کی پیدائش ہوئی ان دونوں میں دوریاں پیدا ہونے لگی۔ یونی کی فیس، والدین کا خرچہ، بہنوں کی ذمہ داری اور اوپر سے اپنی فیملی کے اخراجات، معظم صاحب چکرا کر رہ گئے تھے۔ شاہینہ لاڈوں میں پلی بڑی تھی، کم خرچے میں گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان میں تلخ کلامیاں شروع ہو گئی۔ اس وقت منال 3 سال کی تھی جب ایک دن گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ بابا نے ممی پر ہاتھ اٹھایا۔ شاہینہ نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا اور فوراً اپنے ڈیڈی کو فون کر دیا۔ ان کے ایک پکار پر دوڑے چلے آئے اور شاہینہ کو ساتھ لے گئے۔ کچھ دن بعد انہیں شاہینہ کی طرف سے کھلا کر نوٹس ملا۔ وہ خود اس زندگی سے تنگ آ گئے تھے مگر خود اتنی چھوٹی بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اور شاہینہ نے بھی ایک بار منال کے بارے میں نہ سوچا۔ انہوں نے شاہینہ کو طلاق دے دی اور منال کو لے کر گاؤں چلے آئے جہاں ان کے ماں باپ اور 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ اماں کو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ ہائے ہائے، میں کہتی ہوں اس منحوس ماری کو بھی اس کی ماں کے پاس چھوڑاؤ، یہ عذاب ہمارے سر پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اماں نے ان کی زبانی ساری کہانی سنتے ہی سر پکڑ لیا۔ انہوں نے بے بس نظروں سے باپ کی طرف دیکھا جو منال کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ ابا نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ اب چپ بھی کر جاؤ، کیا بگاڑ لے گی ایک بچی تمہارا؟ اس کو آخر کیوں سزا ملے؟ خون ہے یہ میرا، تم نہ پالنا، میں خود پال لوں گا اس کو۔ ان کی گرجدار آواز نے آمینہ بیگم اور بیٹیوں کو چپ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ معظم اسے باپ کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ دادی اور پھوپھیوں کی لان تان کے باوجود جب تک دادا زندہ تھے اس کی زندگی میں سکون تھا۔ دادا نے اس کا ایڈمیشن کروایا اور دادی کا بس چلتا تو اسے زندہ دفن کر دیتی۔ سارا دن وہ اس سے گھر کے کام کرواتی، یہی وجہ تھی کہ میٹرک کرنے سے پہلے ہی اس نے سارا کچن سنبھال لیا۔ ان گزرے 15 سالوں میں معظم صرف 15 بار ہی گاؤں آئے تھے، لیکن اسے بلانا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے کہ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، اتنی ہی خوبصورت۔ اسے دیکھتی انہیں شاہینہ یاد آ جاتی۔ دادا سے ہی اسے پتہ چلا کہ بابا نے اپنا ہوٹل بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنی دوست کی بہن سے شادی کر لی ہے، اور یہ کہ اس کی اور بھی بہن بھائی ہے۔ اسے خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس دن اس کا FSC کا رزلٹ تھا۔ دادا بہت خوش تھے، انہیں یقین تھا وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامیاب ہوگی، لیکن وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیدھا نیچے جا گرے، مگر منال کی چیخیں اور بیٹیوں کی سسکیاں کوئی بھی انہیں واپس نہ لا سکے۔ اس روز پہلی بار معظم صاحب منال کو گلے لگا کر بے تحاشا روئے۔ ابا کی وفات کے بعد معظم چند دن رکے تھے، اسی دوران انہوں نے منال پہ توجہ دی تھی۔ سارا دن ہر کسی کی ڈانٹ پھٹکار اور گالیاں سننے کے بعد بھی کولہوں کے بیل کی طرح جتی رہتی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ خون تھا ان کا، اس سب میں اس کا کیا قصور؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل کانپ گیا۔ غضب تو تب ہوا جب افسوس کے لیے آئی کسی عورت کے بچے نے چائے کے لوازمات کی ڈش ہاتھ مار کے الٹا دی اور بچے کا ہاتھ جل گیا۔ اس عورت نے کھڑے کھڑے منال کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ جاہل لڑکی، تمیز نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ وہ منال پر برس پڑی۔ معظم کا خون کھول گیا۔ آپ کی ہمت کیسے میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ معظم طیش میں آتے ہوئے اس عورت کے سامنے آئے۔ وہ گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگی۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عزت ہے تو نکل جائیں میرے گھر سے، اور خبردار دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو اے لو میاں، میں نے تو 2 ہاتھ لگا دیے اور تمہاری جان نکلنے لگ گئی۔ 18 سالوں سے تمہیں بیٹی کا خیال نہیں آیا کہ وہ مر گئی ہے یا جی رہی ہے؟ ویسے ماں تمہاری نے اسے زندہ رہنے کے قابل تو چھوڑا نہیں۔ ارے بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ اس عورت نے بھی حساب برابر کر دیا۔ معظم پاگل ہو گیا ہے کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اماں بپر کر سامنے آئیں۔ اے بس بس بہن، رہنے دو، بڑے دیکھے تم لوگوں جیسے میں نے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ منال، معظم نے اسے آواز دی۔ جی بابا، تیار ہو جاؤ بیٹا، آپ میرے ساتھ چلو گی۔ کہاں؟ جواب منال کی بیٹے اماں کی طرف سے آیا۔ لاہور، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے تو خود جاؤ نا، اس کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اماں، میں اسے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اس کی ذمہ داری ابا نے لی تھی، اب جب ابا نہیں رہے تو میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ ویسے بھی اس نے 12 پاس کر لی ہے، اب آگے تو یہاں اسکول نہیں ہے، ظاہر ہے پھر لاہور میں ہی پڑھے گی۔ انہوں نے تحمل سے جواب دیا۔ تو کیا ضرورت ہے اس کو اتنا سر چڑھانے کی؟ پڑھ لکھ کر دماغ ہی خراب کرانا ہے اس نے ماں کی طرح۔ اب 2 بول پڑھا کر رخصت کروا سکو۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ابھی بہت چھوٹی ہے یہ۔ منال، آپ اب تک یہیں کھڑی ہیں، جائیں جا کر سامان پیک کریں۔ انہوں نے اماں سے نظر ہٹا کر منال کو دیکھا۔ گھر سے جاتے وقت بھی دادی نے اسے لان تان ہی کی۔ سارا راستہ وہ اور بابا اپنی سوچوں میں گلتا رہے۔ گھر پہنچ کر جب ولینا بیگم معظم کی دوسری بیوی سے ملنے لگی تو ان کی سخت نظروں نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ملازمہ اس کا بیگ اس کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ کچھ دیر بعد بابا اس کے کمرے میں آئے۔ بیٹا، جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہنا، کل میں آپ کا یونی میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ اگر الینا کوئی سخت بات کہہ دے تو اگنور کر دینا، زبان کی ذرا تیز ہے۔
عرش اور آنیہ اپنی نانی کی طرف گئے ہیں، شام میں ان سے ملاقات ہوگی، چلو اب ریسٹ کرو، کچھ دن لگیں گے آپ کو سیٹ ہونے میں، بٹ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش اور آنیہ سے اس کی ملاقات ڈنر پر ہی ہوئی۔ وہ دونوں بہت اچھے انداز میں سے ملے۔ آنیہ اور وہ ایک ہی کلاس میں تھی جبکہ عرش فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس کا اور آنیہ کا یونی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ آنیہ کبھی موڈ میں ہوتی تو اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی، ورنہ اسے بلانا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ کیمسٹری میں آنرس کر رہی تھی جبکہ آنیہ بایو کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ گھر کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا، صرف عرش ہی اس سے بات کرتا، بابا بھی ہفتوں اس سے بیگانہ رہتے، صرف یونی جا کر ہی اسے زندگی کا احساس ہوتا۔ علینا اور آنیہ ہر وقت اس کو گھر سے نکالنے کے منصوبے بناتی رہتی۔ ان کی کوشش ہوتی کہ معظم کو منال نظر بھی نہ آئے۔ معظم بھی جیسے منال کو یہاں لا کر بھول گئے تھے، لیکن جب علینا نے اپنے بھائی شجاعت کے لیے منال کی بات کی تو معظم صاحب کی سخت نظروں سے گھبرا کر وضاحتیں دینے لگی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ انہوں نے قطعیت سے انہیں انکار کر دیا۔ پہلے 2 سیمسٹر کا رزلٹ اس کا جتنا شاندار تھا، آنیہ کا اتنا ہی کمزور۔ سارا دن اپنے کمرے میں پڑھتی رہتی یا پھر ٹیرس پر کھڑی سڑک پر آنے جانے والی ٹریفک کو دیکھتی رہتی۔ کمرے سے بلا وجہ باہر جانے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ بقول علینا منہ اٹھا کر ادھر ادھر پھرنے کی بجائے اپنے کمرے میں رہا کرو، خواہ مخواہ میرا بی پی ہائی کروانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کو بابا کے پاس تک نہ بیٹھنے دیتی۔ اگلی بار کا رزلٹ اس کا پہلے سے بھی بہترین رہا، اسی لیے اب آنیہ اس کو دشمن اول سمجھتی تھی۔ اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے ٹیچرز بھی اس پر توجہ دیتے تھے۔ بہت سے اساتذہ کی فیورٹ تھی۔ ہاشم جو کہ آنیہ کا منگیتر تھا، اب اکثر ان کے گھر آنے لگا، اسی لیے علینا اور آنیہ نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ کا اور بایو کیمسٹری والوں کا کمبائنڈ پریکٹیکل ہے، سو 10 منٹ کے اندر آپ سب لیب میں موجود ہو۔ کیمسٹری کے لیکچرر سر زیاد نے پوری کلاس کو متوجہ کر کے کہا۔ 10 منٹ بعد دونوں کلاسز لیب میں تھی۔ سر پریکٹیکل کا سامان ٹیبل پر رکھ رہے تھے۔ منال اور حفصہ، آپ دونوں میری ہیلپ کروائیں۔ پوری کلاس کی توجہ پریکٹیکل پر تھی سوائے آنیہ کے۔ وہ غور سے منال کو دیکھ رہی تھی۔ منال نے اچانک نظر ملنے پر چونک کر اس کو دیکھا، لیکن آنیہ نے مسکراتے اسے پریکٹیکل کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ تھا جو اس کو کھٹک رہا تھا، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ پریکٹیکل کے بعد تمام اسٹوڈنٹس اپنی کلاس میں چلے گئے۔ سر زیاد، منال اور حفصہ سامان واپس رکھ رہے تھے کہ اچانک آنیہ نے آ کر کہا، سر حفصہ کو میڈم سمیہ بلا رہی ہوں، جائے بیٹا۔ اب لیب میں صرف منال اور سر زیاد تھے۔ منال، میں نے آپ کو نوٹس ای میل کیے تھے، چیک کر لیا آپ نے؟ اوہ یس سر، سوری میں کاپی کروانا بھول گئی، میں ابھی ساری کلاس کو دیتی ہوں، اس نے سامان سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ٹیبل سے سارا سامان اٹھا کر اس نے سر سے اجازت لی، میں جاؤں سر؟ جی جائے۔ ابھی منال نے ہینڈل پہ ہاتھ ہی رکھا تھا کہ باہر سے کچھ دوڑتے قدموں کی آوازیں آئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ تو لاک تھا۔ سر یہ دروازہ، اس نے بدحواس ہو کر دروازے کو دیکھا۔ سر زیاد فوراً آئے، دروازہ کھولے، کون ہے اندر؟ دروازہ کھولے، باہر سے بہت سی آوازیں ایک ساتھ آ رہی تھی۔ مائی گاڈ، ان کا ذہن معاف ہو گیا۔ سر زیاد نے دروازہ کھولا، ایک ہجوم تھا جو ایچ او ڈی حیدر صاحب کے پیچھے لیب میں داخل ہوا تھا۔ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایک غلط فہمی ہے سر، زیاد نے فوراً وضاحت کی۔ تو دروازہ کیوں لاک تھا؟ نو سر، ہرگز بھی نہیں، روم کسی نے باہر سے لاک کیا ہوگا۔ بلیو می سر، آپ منال سے پوچھے، منال بتائے سر کو۔ انہوں نے فوراً منال کو متوجہ کیا۔ جی سر، سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو سامان رکھ رہی تھی کہ اچانک حفصہ باہر چلی گئی، جب میں جانے لگی تو روم لاک تھا۔ سر یہ کسی کی سازش ہے، چٹاک۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، آنیہ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ شکل مومنہ، کرتوت کافرہ، اس نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آنیہ، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، پلیز آنیہ۔ اچھا تو تم کیا کر رہی تھی سر کے ساتھ؟ اس نے جواباً کہا۔ جسٹ شٹ اپ آنیہ، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ سر زیاد کی گرجدار آواز نے کچھ دیر کے لیے سکوت طاری کر دیا۔ بابا، آنیہ لپک کر باپ کی طرف گئی جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ نہیں بابا، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ بابا، آپ کو تو اعتبار ہے نا اپنی بیٹی پر، آپ کو یقین ہے نا بابا، آپ بتائیں ان سب کو کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن معظم صاحب کا ایک ہی تھپڑ منال کی زبان بند کر گیا۔ نکلی نا تم بھی اپنی ماں جیسی؟ وہ اندھے منہ زمین پر گری تھی۔ پلیز معظم صاحب، یہ سب غلط ہے، زیاد نے صفائی دی۔ تم اپنی بکواس بند کرو، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ معظم بغیر لحاظ کے بول رہے تھے۔ بس معظم صاحب، یہ آپ کا گھر کا نہیں، یہ جامعہ ہے، یہ کسی کی سازش ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں ہوگا مگر مجھے اپنے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس پر پورا یقین ہے۔ پلیز یو مے گو ناؤ۔ سر حیدر کی باتیں منال کو زمین میں گاڑ گئی تھی۔ معظم مغلزات کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ آنیہ بھی گھر میں بریکنگ نیوز دینے کے لیے ان کے ساتھ ہولی۔ علینا بیگم نے منال کو سر حیدر اور زیاد کے ساتھ آتا دیکھ کر ہی گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ہر چیز اجاڑ دی، ابھی بھی چین نہیں آیا؟
وہ جاہل عورتوں کی طرح چلا رہی تھی۔ دیکھیے میڈم، آپ تحمل سے میری بات سنیں۔ کوئی بات نہیں سننی ہم نے تمہاری۔ آئے ہائے، بے شرمی کی حد دیکھو، سارے جہاں کے سامنے تذلیل کروا دی اور بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر چلی آئی۔ اے موزم، میں تو کہتی ہوں اسی کے ساتھ چلتا کرو اس کو۔ آنیا کی نانی بھی اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولی۔ بابا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، وہ موزم کے پاؤں پکڑ کر بولی، لیکن علینا نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر دور کر دیا۔ زیاد نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ چلے سر، انہوں نے حیدر صاحب کو مخاطب کیا۔ ایک ادھر کو میاں، یہ جس کو لے کر آئے ہو اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، ہمارے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نانی کو تو اس کا وجود ایک منٹ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے منال کو دھکا دیا، وہ سیدھا زیاد کے قدموں میں آ گری۔ بابا، بابا پلیز کچھ تو کہیں، آپ کی منال ایسی نہیں ہے بابا۔ اس نے دور بیٹھے موزم صاحب کو دیکھا جو بالکل لا تعلق تھے۔ زیاد نے جھک کر منال کو کھڑا کیا اور اس کے سر پر چادر ڈالی۔ سر، نکاح کی تیاری کرے ارجنٹ۔ زیاد نے حیدر صاحب کو مخاطب کیا۔ منال نے چونک کر زیاد کی طرف دیکھا۔ بابا، وہ دور بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ موزم نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تم جیسی اولاد سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہی مر جائے۔ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اب کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ حیدر صاحب نے فوراً گواہان اور نکاح خواہ کا بندوبست کروایا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ منال موزم سے منال زیاد ہو چکی تھی۔ اس نے معاف ذہن کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں میں بھی اس کے باپ کے ہاتھ شامل نہ تھے۔ چلے منال، اس نے غائب دماغی سے سر زیاد کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخصت ہوتے وقت صرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈرائنگ روم سے قدم باہر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر موزم کو دیکھا۔ اسے یقین تھا بابا اسے ضرور بلائیں گے، مگر اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ علینا، گھر کو ذرا اچھے سے دھلانا اور قرآن خوانی بھی کروانا تاکہ اس منحوس کی نحوست دور ہو سکے۔ نانی ابھی بھی ناشتہ چلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ علینا بیگم نے آ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ منال پلیز چلے یہاں سے۔ روتے ہوئے زیاد کے ہمراہ باہر آ گئی۔ ماں اور باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ بغیر دعاؤں کی رخصت ہوئی تھی۔ زیاد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ حیدر صاحب ساتھ ہی بیٹھمان تھے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، حیدر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھا، پھر دوبارہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اس وقت تو بالکل سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے پہلے حیدر صاحب کو اتارا، پھر منال کو گھر لے آیا، اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کچن کی طرف مڑ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں سینڈوچ اور چائے کی ڈش تھی۔ مائی گاڈ، منال آنکھیں کھولے، پلیز آنکھیں کھولے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اندھے منہ بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ اس نے پاس پڑے گلاس میں سے چند چھٹے اس کے منہ پر مارے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر آیا۔ ہیلو بھائی، تو نے شادی کروا لی اور مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی؟ کون سی دشمنی نکالی تو نے میرے سے؟ میرے ولیمے پہ تو جی بھر کے ٹھوسا تھا تو نے۔ ڈاکٹر زید جو اس کا دوست تھا، اس نے آتے ہی زیاد پر چڑھائی کر دی۔ زید پلیز لیو اٹ، پہلے منال کو چیک کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ منال کا پراپر چیک اپ کرنے کے بعد اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیوں دیکھ رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ زیاد نے تشویش سے پوچھا۔ بہت زیادہ اسٹریس میں ہے، کوئی گہرا صدمہ لگا ہے انہیں، انجیکشن لگا دیا ہے میں نے، یہ کچھ میڈیسین ہے، جب انہیں ہوش آئے تو کھانے کے بعد دینا۔ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کوئی میجر مسئلہ ہے کیا؟ اتنا اسٹریس کس چیز کا لیا ہے انہوں نے؟ کہیں تو نے کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ اس نے ابروج کا کر زیاد کو دیکھا۔ شٹ اپ، تمہیں ایسا لگتا ہوں میں کیا؟ زیاد نے بگڑ کر کہا۔ تو پھر؟ یار ان کی فیملی میں کچھ ایشوز ہے تو بس اسی وجہ سے۔ اوہ آئی سی، تم ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اگر 3 گھنٹے تک انہیں ہوش نہیں آیا تو ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ زیاد نے سر ہلایا۔ اور ولیمہ؟ زید نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ چاہتے بھی زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اف یار، ایمرجنسی میں نکاح ہوا تھا، ولیمہ نہیں ہوا ابھی، جب ہوگا بلا لوں گا تجھے۔ چل ٹھیک ہے، پھر چلتا ہوں میں، اللہ حافظ۔ گہری سانس بھر کر واپس آیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر ایک نظر منال کو دیکھا۔ کیا کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی تھی ایک دن میں اس پر۔ آج کے سارے واقعات ایک ایک کر کے ذہن کی اسکرین پر چل پڑے۔ اس نے ہر چیز کو ذہن سے جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ پارٹ ٹائم میں CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ فراز بڑے بھائی کے نقش قدم پہ چلتے اسے بھی سول سروس میں جانا تھا۔ 2 گھنٹے بعد منال کو ہوش آیا۔ بابا، زیاد فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ بمشکل اسے ایک سینڈوچ کھلا کر دوائی دی، پھر سے نیند میں چلی گئی۔ اس کے دماغ کا پرسکون ہونا بہت ضروری تھا۔ اگلی صبح اب تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زیاد اسے بغیر اٹھائے تیار ہو کر یونیورسٹی چلے گئے۔ وہ ثابت کر سکتے تھے اپنی اور منال کی بے گناہی کو، مگر کیسے؟ اچانک ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے روم سے باہر آئے۔ ان کے قدموں کا رخ کنٹرول روم کی جانب تھا۔ کیسے ہو احمد؟ اس نے کنٹرول روم کے انچارج کو مخاطب کیا۔ اللہ کا شکر ہے،
سر آپ کیسے؟ خیریت تھی؟ ہاں ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے کیمسٹری لیب کی کل دن 12 سے 1 بجے تک کی فل فوٹیج چاہیے، انٹرنس، ایگزٹ، ایوری تھنگ، لیب کے ارد گرد جتنے بھی کیمرے ہیں سب کی فوٹیج۔ زیاد نے سنجیدگی سے کہا، ڈونٹ وری سر، کل مل جائیں گی۔ احمد نے کہا اوکے، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ آخری حل تھا اپنی اور منال کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ ہلکے سے شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا، اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوتی ہڑبڑا کر اٹھی۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا، کہاں تھی وہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بدحواس ہو کر دروازے کی جانب بھاگتی، اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی فریم پر پڑی۔ اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے پیغام دیا، ایک ایک کر کے ذہن کی ساری پرتیں کھل گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیڈ پر ڈھیر سی گئی۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ صرف چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتے تھے میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، پھر بھی آپ نے مجھے دھتکار دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا بابا؟ آخر کیوں؟ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میں نے آج تک گلہ نہیں کیا آپ سے، لیکن اتنی بے اعتباری۔ دادا کہتے تھے کہ بیٹیاں انمول ہوتی ہے، پر آپ نے تو مجھے تنکے سے بھی ہلکا کر دیا۔ کیوں آپ کو اپنے خون پر اعتبار نہ آیا؟ پہلے ہی میری زندگی میں کون سی خوشیاں تھیں جو اب یہ دیکھنا بھی باقی تھا۔ مجھے بے مول کرنے سے پہلے ایک بار تو سوچا ہوتا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کیا سوچتے ہوں گے سر میرے بارے میں؟ یہ سوچ آتے اس نے جھٹکا کھا کر ارد گرد دیکھا۔ پہلی بار اسے اس شخص کا خیال آیا جو دنیا اور اس کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بمشکل سہارا لے کر کھڑی ہوئی، نقاہت کی وجہ سے برا حال تھا۔ باہر آ کر اس نے اس گھر کو دیکھا جہاں وہ موجود تھی۔ 2 کمرے، کچن، برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن تھا جس کے کونے میں گیٹ لگا ہوا تھا۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ دھند چھٹ چکی تھی مگر سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ ننگے پاؤں صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ آکاش، یہ سب خواب ہو، کوئی ڈراؤنا خواب۔ آنکھ کھلی اور سب کچھ سیٹ ہو جائے۔ اچانک اس کو ڈور بیل کی آواز آئی۔ ایک اجنبی جگہ اور دوسرا خوف کا احساس وہ اپنی جگہ پر مزید سمٹ گئی۔ دوسری بار دستک کی بجائے کی ہول میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ چند سیکنڈ بعد بھاری بوٹوں کی دھمک اس کے قریب آئی، اس کے پاس آ رکے۔ اس کا سر کچھ اور جھک گیا، اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی جس نے اسے دنیا کی نظروں میں معتبر کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے واپس آئے اور ایک براؤن شال اس کی طرف بڑھائی۔ اٹھ جاؤ منال، اندر چلو، باہر بہت سردی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ہمراہ اندر آ گئی۔ چائے؟ انہوں نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود پینے لگی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلایا۔ دیٹس گڈ، پھر کل سے یونی جانا اسٹارٹ کرے۔ بہت لاس ہو چکا ہے آپ کا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ تو ایسے بات کہہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پھر سے کویا ہوئے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس کو بھولنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ فی الحال ہر چیز چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ آئی نو اٹ ول بی ٹف بٹ یو کین ڈو اٹ۔ منال، جب آپ غلط نہیں ہیں تو کیوں ڈر رہی ہے؟ لوگوں کو فیس کرنا سیکھے۔ ہم غلط نہیں تھے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ نہیں، میں اب آگے نہیں پڑھوں گی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ تو اس کا مطلب آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے؟ آپ قصوروار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ سب الزام ہے، سازش ہے، آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے، اس نے تڑپ کر کہا۔ تو پھر بزدلوں کی طرح گھر میں چھپ کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ مگر سر، اپنی بک سمیٹے، کل سے آپ یونی جائے گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ منال روتے ہوئے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات کو واپسی پر وہ منال کے لیے کچھ کپڑے، شوز اور بیگ لائے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو منال بیڈ پر بیٹھی ایک ہی نقطے کو دیکھے جا رہی تھی۔ الماری بند کر کے اس کی طرف پلٹے، اٹھے، کھانا کھائے؟ زیاد نے اسے مخاطب کیا، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ رونے اور سوچنے کے لیے کھانا بہت ضروری ہے۔ اٹھے، شاباش۔ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اتنے میں زیاد ہاتھ میں ڈش تھامے کمرے میں واپس آئے۔ اس نے چند نوالے کھا کر بس کر دی۔ میڈیسن کھانے کے بعد کچھ دیر وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو زیاد موجود نہ تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور شہرک سے بھی زیادہ قریب ہستی سے اپنے لیے آسانیوں کی دعا کی۔ نماز ادا کر کے کچن میں آ گئی۔ زیاد غالباً جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ ادھر ہی آ گیا۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ منال نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ میں خود کر لیتا آکے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اب، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دیٹس گڈ، اوکے، میں فریش ہو لوں؟ ابھی تو یونی اسٹارٹ ہونے میں کافی ٹائم ہے، آپ آرام سے تیار ہو جانا۔ یونی کا سن کر آملیٹ پلٹتے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ کس منہ سے جائے گی وہ وہاں؟ سر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اتنی ذلت کے بعد بھی مجھے وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ واسو پیتی ناشتے کی ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جب وہ کچن سمیٹ کر واپس آئی تو زیاد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی سیٹ کر رہے تھے۔
چلے جلدی سے تیار ہو جائے، الماری میں آپ کے کچھ ڈریسز پڑے ہیں۔ لیکن وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں منال۔ زیاد نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ سر، اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ زیاد سینے پر ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیونی، آپ ہر حال میں جائے گی، چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو کہے ورنہ تیار ہو جائے۔ ہری اپ۔ مگر میں کیسے جاؤں گی؟ کس طرح فیس کروں گی سب کو؟ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے زیاد کو دیکھا۔ منال، اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دینا تب بھی یقین رکھے کہ عزت دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اوکے؟ ناؤ پلیز وائپ یور ٹیئرز، زیاد نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنسو صاف کرتی الماری سے ڈریس نکالنے لگی۔ گاڑی کا وصل سنتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور گھر کو لاک لگا کر آگے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی تھی کہ زیاد نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس نے ایک نظر زیاد کو دیکھا، پھر جھجک کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے فاصلہ کٹ رہا تھا اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ کیسے سامنا کرے گی وہ لوگوں کی نظروں کا؟ کون یقین کرے گا اس کا، جب اس کے سگے باپ نے ہی اسے سب کے سامنے بے مول کر دیا تھا؟ آنیا تو ہر کسی کو مرچ مسالہ لگا کر بتایا ہوگا، کس کس کو جواب دے گی وہ؟ اب تک تو ساری یونی کو پتہ چل گیا ہوگا۔ شیشے کی طرف منہ کیے سوچ رہی تھی۔ آنسو نے پھر سے راستہ دیکھ لیا تھا۔ زیاد نے ٹشو باکس سے ٹشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا، شرمندہ ہوتے ہوئے ٹشو پکڑ لیا۔ جب زیاد نے گاڑی روکی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سامنے یونیورسٹی کی بلند عمارت کھڑی تھی۔ انہی راستوں پر وہ 3 دن پہلے یہاں سے روتی ہوئی گئی تھی۔ تب اس کی پہچان اور مقام اور تھا، آج بھی وہ انہی راستوں پر تھی، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زیاد اس کے قریب آئے۔ اپنا خیال رکھے گا، اوکے؟ سی یو۔ مرے مرے قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ منال، اسے اپنے پیچھے رمشا کی آواز آئی۔ اس کے دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ ایک رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رمشا اور عروہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ان دونوں کی چھٹی تھی۔ اگلے دن جب وہ آئی تو ہر زبان پر منال اور سر زیاد کا تذکرہ تھا۔ چاہے ساری دنیا بھی اسے غلط کہتی مگر انہیں یقین تھا منال ایسی نہیں ہے۔ منال پلیز رکو، عروہ نے آواز دی مگر اس نے کلاس میں پہنچ کر ہی دم لیا اور گرنے کے انداز میں سیٹ پر بیٹھی۔ منال میری جان، پلیز ایسا مت کرو، ہمیں یقین ہے تم یہ چاہے پوری دنیا بھی تمہیں غلط کہے مگر ہم جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ رمشا نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ منال اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز ہنی، بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا یار، ڈونٹ وری۔ عروہ نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کو لگتا ہے میں بد کردار ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم بے داغ ہو، وہ تو جانتا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ جب اس کو پتہ ہے تو لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رمشا کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ واقعی اللہ تو جانتا تھا سب کچھ، وہ تو گواہ تھا اس کی اور زیاد کی بے گناہی کا۔ اس کے آنسو خود بخود تھم گئے۔ 3 دن میں پہلی بار اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ زیاد سیدھا کنٹرول روم پہنچے۔ احمد، ہو گیا کام؟ وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچے۔ یس سر، یہ لیں۔ احمد نے ایک سی ڈی اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ، موسٹ ویلکم سر۔ آفس آ کر انہوں نے فوراً سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی ان کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ مائی گاڈ، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دامن پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں؟ بار بار منال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کس طرح سہ رہی تھی وہ یہ سب کچھ؟ ان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب وہ کلاس لینے گئے تو بہت سی لڑکیوں نے 3rd رو میں بیٹھی منال کو مینیکس نظروں سے دیکھا مگر خلاف توقع اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ زیاد کی آدھی ٹینشن غائب ہو گئی۔ لیکچر میں بھی ان کا دھیان فوٹیج میں لگا رہا۔ لیکچر دے کر وہ کلاس سے باہر چلے گئے۔ ذہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کا فون آ رہا ہے۔ فراز نے زیاد کی کال اٹھاتے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ارجنٹ۔ کب تک فری ہوں گے آپ؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو فراز کو چونکا گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی خیریت۔ اوکے، شام 5 بجے ملتے ہیں۔ اس نے زیاد کو ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ چلو اٹھو، کیفے چلتے۔ تینوں ابھی آرڈر دے کر بیٹھی تھی کہ انہیں کچھ کہکہوں میں منال کا نام سنائی دیا۔ ارے وہ دیکھو منال! ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکی نے ان کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واہ، تو بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی تو سر زیاد پاگل نہیں ہو گئے؟ ان کے کہکہے منال کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ بھاگتی کلاس میں آئی تھی۔ نہیں، لوگ کبھی نہیں بھولیں گے، یہ باتیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ چھٹی ہونے تک اس کے لبوں پر سے پھل نہیں ٹوٹا۔ چھٹی ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے جب منال باہر آئی اور چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا دن؟
بالآخر زیاد نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ یونی سے ان کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ آپ چلے، میں شام تک آؤں گا، دروازہ لاک کر لیجیے گا۔ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ریسٹورینٹ پہنچ کر زیاد نے ارد گرد دیکھا، فراز سامنے تھا۔ فراز اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ خیریت تو تھی نا؟ اس سے ملنے کے بعد فراز نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اول و آخر ہر چیز اس کو بتا دی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی ان کی تم پر الزام لگانے کی؟ اب تم مجھے آج بتا رہے ہو، اسی وقت فون کیوں نہیں کیا تم مجھے؟ فراز تیش میں آ گئے۔ بھائی پلیز ریلیکس، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نکاح کر چکا ہوں منال سے، اور آج میں نے CCTV فوٹیج بھی نکلوا لی ہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں منال کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ بابا کو جانتے ہیں، انہوں نے تو علی اعلان کہا تھا کہ جو چاہے وہ کرو، مگر تم لوگوں کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اور بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھو جیسے اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو، ان کی عزت کرو۔ فراز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں بابا کو ہینڈل کر لوں گا۔ پکا؟ پکا یار۔ ویسے بھابھی کیسی ہے میری؟ اس نے شرارت سے زیاد کو دیکھ کر کہا۔ فی الحال اس معاملے سے نمٹ لوں، پھر ملواؤں گا ساری فیملی کو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے، خیال کرنا اس کا، اللہ حافظ، فراز نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں اپنا چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ زیاد جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دوپہر تو بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہوا؟ منال، اس نے چہرہ اٹھا کر زیاد کو دیکھا۔ بکھرے بال، محترم آنکھیں، سوجا ہوا چہرہ، اسے جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ فکر مندی سے بولے۔ منال پلیز ٹیل می واٹ ہیپن۔ سر لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، میں مر جاؤں گی اسی طرح گھٹ گھٹ کر۔ پوری یونی کو پتہ چل گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نہیں جاؤں گی، وہ کہتے ہیں میں بد کردار ہوں، میں نے آپ کو پھانس لیا ہے۔ اس سے بولا نہیں گیا۔ زیاد نے بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ضبط سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ منال سہارا پاتے پھر سے بکھر گئی۔ اس نے منال کے سر کو سہلایا۔ بس منال، بس کرے پلیز، چپ ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ آب حیات تھے اس کے لیے۔ سب رشتے چھوڑ گئے تھے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس سارے میں پہلی بار اسے اپنے اور زیاد کے بیچ ایک نئے رشتے کا احساس ہوا تھا۔ پلک جھپکے بغیر زیاد کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آپ اس طرح ہر کسی کی بات پہ ریئیکشن دیتی رہی تو یہ لوگ ہرگز بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اپنی ذات کو پروٹیکٹ آپ نے خود کرنا ہے۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں، لیکن آپ تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہے، نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ منال اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے صرف اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہر بار زیاد کے الفاظ اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کی باتوں اور طنزیہ نظروں کے آگے ڈھیر سی جاتی۔ زیاد نے ہمیشہ اس کو نرمی سے سمجھایا تھا، وہ جانتا تھا کہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ خود اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو کر بھی وہ اتنی راتوں سے سکون سے نہ سو پایا تھا۔ منال تو پھر ایک نازک سی لڑکی تھی، بس اب رونا نہیں۔ آپ نے اوکے؟ زیاد نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سر نے واقعی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں سے؟ سوچتے ہوئے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ زیاد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تو؟ اسے خود پر بے تحاشا شرمندگی ہوئی۔ چلے جلدی سے کھانا لائے، پھر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ زیاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ پہلے آپ کھانا تو لائے، پھر ہی دکھاؤں گا۔ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر مؤذن کا آفس تھا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھے جب پیون نے انہیں پارسل دیا۔ صاحب یہ کوئی آپ کے لیے دیکھا گیا ہے، اس نے پارسل مؤذن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ جی نام تو انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا تھا جب آپ آئیں تو دے دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ مؤذن نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پارسل پہ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ انہوں نے تجسس سے آ کے کھولا۔ اندر ایک سی ڈی تھی۔ سی ڈی؟ یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کچھ سوچتے انہوں نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ ویڈیو سٹارٹ ہوئی، مگر یہ تو کسی کالج یا یونیورسٹی کی ویڈیو تھی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، بہت سی لڑکیاں ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی، چند لوگ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ پارسل کو الٹ پلٹ رہے تھے کہ اچانک سے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے فوراً سے ویڈیو کو ری پلے کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں داخل ہو رہی تھیں۔ ہاں منال تھی، بلا شبہ منال ہی تھی جو کسی لڑکی سے بات کرتے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں روم سے نکل کر واپس جا رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی واپس آئی، اس نے لیب کے دروازے میں کھڑی ہو کر کچھ کہا، تبھی چند سیکنڈ بعد دوسری لڑکی اس کے ساتھ باہر آئی۔ دوسری لڑکی آگے جا چکی تھی۔ پہلے والی نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، تب اس کا چہرہ واضح ہوا۔ آنیہ؟ مؤذن کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ تبھی آنیہ نے موبائل کان کو لگایا۔
فون بند کر کے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر لیب کے دروازے کی ہول میں لگی چابیوں کو گھمایا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، ان کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اب لیب کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ موسم کو یاد آ رہا تھا کہ عالیہ نے وہ فون انہیں کیا تھا۔ بابا پلیز جلدی آئیں، وہ منال اتنا کہہ کر ہی وہ رونے لگی تھی۔ کیا کیا ہوا منال کو؟ کہاں ہے وہ منال؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آنیا پلیز ٹیل می۔ بابا وہ منال سر زیاد کے ساتھ روم میں تھی اور روم لاک تھا۔ HOD نے لاک توڑ کر دروازہ کھولا ہے، اتنا کہہ کر وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ معظم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ بابا آپ کی منال ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ آپ کو تو یقین ہے نا اپنی بیٹی پر؟ منال کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنیا چاہتی ہی یہ تھی کہ یہ ڈرامہ معظم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھوٹ گیا، وہ کرسی پر گر سے گئے۔ عرش جو کسی کام سے اندر آیا تھا، معظم کو گرا دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکا۔ بابا بابا آنکھیں کھولے۔ اس نے معظم کا چہرہ تھپتھپایا۔ رضوان صاحب، اس نے وہیں سے چیخ کر مینیجر کو بلایا، جلدی آئیں، بابا کو ہاسپٹل لے جانا ہے۔ آنیا اور علینا جب ہاسپٹل آئی تو عرش ICU کے باہر کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا معظم کو؟ علینا بےتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہارٹ اٹیک، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر سے تو وہ بالکل ٹھیک گئے تھے۔ انہوں نے پریشانی سے عرش کو دیکھا۔ آنیا بھی روتی ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بابا کی زندگی خطرے میں ہے، صرف دعا کریں۔ اتنے میں نانی اور ماموں بھی پہنچ گئے۔ علینا ماں سے مل کر رونے لگی۔ ارے چپ کر میری بچی، یہ سب اس منحوس کا ہی کیا دھرا ہے؟ خود تو چلی گئی پر اپنی نحوست ہی چھوڑ گئی۔ ایسی اولاد کو تو زندہ زمین میں گاڑ دو۔ نانی کی تان ہمیشہ کی طرح منال پر ہی آ کر ٹوٹی۔ نانو پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بابا کی زندگی خطرے میں ہے، صرف ان کے لیے دعا کریں۔ عرش کی بات پہ وہ منہ بنا کر بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر جب واپس آئی تو زیاد لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ چپ چاپ بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھ گئی۔ ہو گئی فارغ؟ اس نے منال کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ جی۔ کیا دکھانا تھا؟ اس نے لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس نے روم لاک کیا ہوگا؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ مگر نہیں، ویسا کیسے کر سکتی؟ اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ کا خیال 100% درست ہے، ادھر آئے۔ زیاد نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا اور اسکرین اس کی طرف موڑی۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے منال کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ زیاد غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ آخر میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زخموں سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ ساری ذلالت پھر سے یاد آ گئی تھی۔ زیاد نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں دکھایا کہ آپ رونے لگ جائیں۔ کنٹرول یور سیلف پلیز۔ زیاد نے منال کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ کیوں اس نے پوری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کر دیا؟ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا تک نہیں سوچا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اتنا کھٹک رہی تھی میں تو واپس بھجوا دیتی مجھے، کم از کم میں بابا کی نظروں سے تو نہ گرتی۔ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے؟ سب کچھ بھول گئی؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے زیاد کو دیکھ کر اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ اور اگر آپ واپس چلی جاتی تو میں شادی کس سے کرتا؟ اس نے ماحول میں چھائے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کہا۔ آنسو صاف کرتے مسکرا دی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس کے فائنلز نزدیک آ چکے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کی پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پرسکون رہے۔ ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے دیکھ کر عرش فوراً پاس آیا۔ مریض کو ہوش آ چکا ہے، اس وقت وہ خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ لوگ ان سے مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ تھینک گاڈ۔ اس نے بینچ پہ بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ بابا، معظم کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد عرش ان کے طرف بڑھا۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی، ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولے۔ وہ مسکرا دیے۔ علینا اور آنیا بھی ان کے سرہانے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا؟ آنیا نے پوچھا۔ معظم نے آنیا کی بات کا جواب نہ دیا۔ کیا ہو گیا تھا بیٹا؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے تم، ایسی کون سی ٹینشن لے لی جو سیدھا بستر کو لگ گئے؟ معظم نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے دماغ اور دل پہ بہت بوجھ تھا معظم۔ علینا نے ان کا شانہ ہلایا۔ پلیز آپ سب رک جائے، مجھے آرام کرنے دے۔ عرش کے سوا سب لوگ باہر چلے گئے۔ الجھی ہوئی نظروں سے باپ کو دیکھتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ معظم کو گھر آئے 3 دن ہو چکے تھے مگر انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا۔ ہاں سے زیادہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ علینا، ہوا کیا ہے معظم کو؟ نانی جو آج معظم کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی اب علینا سے پوچھ رہی تھی۔ اماں، میں تو خود بہت پریشان ہوں، ہر وقت بیٹھے کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں، نہ کھانے پینے کا دھیان ہے نہ کسی سے بات کرتے ہیں، میں تو پوچھ پوچھ کر تھک گئی ہوں۔ علینا نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی وجہ بھی وہ ڈائن ہی ہے، خود تو چلی گئی کمبخت۔
ہمیں مصیبت میں ڈال گئی۔ نانی نے جل بھن کر کہا، اماں آپ ہر وقت اس کا ذکر مت کیا کریں، دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا اس کا نام سن کے بھی۔ علینا نے تنگ آ کر کہا، آئے ہائے، تو مجھے کون سا شوق چڑھا ہوا ہے، باہر میں جائے میری طرف سے وہ، میں تو چلی، میری توبہ جو میں کبھی تمہارے گھر کے معاملے میں بولوں۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ منال کے فائنلز ہو رہے تھے، اسی لیے وہ بہت مصروف تھی، اب وہ زیاد سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ اگر ان دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں تھی تو اجنبیت بھی نہیں رہی تھی، اور اس میں سارا ہاتھ زیاد کا تھا۔ خود بھی CSS کی تیاری میں بہت مصروف تھا، لیکن پھر بھی وہ منال کو ٹائم دیا کرتا تھا۔ آپ کے پیپرز ہو جائیں تب تک میں بھی فری ہو جاؤں گا، پھر ساری چھٹیاں گاؤں میں گزاریں گے۔ گاؤں؟ منال نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہاں گاؤں، لیکن فی الحال آپ پریشان ہونے کی بجائے پیپرز پہ توجہ دیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ آج وہ آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی اور اب کچن مصروف تھی، تبھی ڈور بیل کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اف منال، بچی نہیں ہو تم جو ہر بات پہ ڈر جاتی ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ زیاد نے مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر منال کو چائے کا کہا۔ چائے بنا کر اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائے منال، زیاد کی آواز آئی تھی۔ سر مجھے کیوں اندر آنے کا کہہ رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ اتنی دیر میں زیاد نے آ کر اسے چائے لی۔ اندر آئے، اس نے پھر کہا۔ میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ زیاد کے پیچھے اندر داخلے کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے لگا تھا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری۔ معظم اس کے سامنے کھڑے تھے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے پاس پڑے صوفے کو تھاما۔ بی ریلیکس، زیاد نے اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر کہا۔ منال، معظم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فوراً پیچھے ہٹی۔ زیاد کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ معظم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ نہیں، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مری تو نہیں تھی نا میں؟ ابھی پھر کیوں آ گیا آپ؟ اللہ نہ کرے بیٹا۔ انہوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا، سب کچھ میرے سامنے تھا، میں پھر بھی غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکا، مگر زیاد نے وہ پٹی اتار دی ہے۔ اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا، معظم نے شکستہ لہجے میں کہا۔ بابا آپ نہیں جانتے میں نے دن کتنے اور کیسے گزارے، آپ کے الفاظ ان پہ مرہم نہیں رکھ سکتے، اس اذیت کا مداوع نہیں کر سکتے جو میں نے دن رات سہی ہے۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میں نے اپنا سارا بچپن دوسروں کی مار کھاتے ہوئے گزارا، تب آپ کو میرا خیال نہ آیا؟ 3 سال کی بچی کو خود سے دور کرتے وقت آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ مجھ سے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے؟ آخر میرا قصور کیا تھا بابا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ ممی نے آپ کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کر لی، آپ اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے، آپ دونوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا کہ کس حال میں ہوگی۔ آخر اولاد ہی کیوں والدین کے کیے کی سزا بھگتے بابا؟ ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے کیے غلط فیصلوں کا اولاد کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کب تک میری جیسی اولاد یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتی رہے گی؟ ممی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آپ کے وجود سے شفقت چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے تو اس سب کے بعد بھی آپ سے گلہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بار اعتبار مانگا تھا، مگر آپ نے بھی مجھے اس سے بھی محروم رکھا۔ آنیہ نے آپ سے کہا کہ میں بد کردار ہوں، آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔ سر زیاد نے آپ سے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، وہ سب ایک سازش تھی، آپ نے ان کی بات پہ بھی یقین کر لیا، مگر اس سب میں کہاں گئی؟ آپ نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا؟ کیا میری کوئی وقت نہیں آپ کی نظروں میں؟ اتنی سی بھی اہمیت نہیں ہے میری؟ آخر کب تک آپ مجھے دوسروں کے کہنے پہ جج کرتے رہیں گے؟ آپ نے کبھی مجھے مان نہیں سونپا، کبھی وہ محبت نہیں دی جو میرا حق تھی، مجھے یہ مان اور محبت صرف زیاد نے دیا۔ آخر کیا رشتہ تھا ان کا میرے ساتھ سوائے انسانیت کے؟ مگر انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیسے بھول جاؤں میں وہ سب؟ نہیں بھول سکتی، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتی، وہ رسوائیاں، ضلالت مجھے نہیں بھول سکتی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے معظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، سارے گناہ صرف ان کے حصے میں آ رہے تھے۔ منال مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں دے سکا، شاہینہ کے کی سزا تمہیں ملتی رہی، تمہارے حق سے بھی تمہیں محروم رکھا میں نہ اچھا باپ بن سکا نہ اچھا بیٹا، اپنے بدنصیب آپ کو معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ منال نے تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑا۔ مجھے گنہگار نہ کرے بابا، آپ کو اب تو یقین آ گیا نا میری بے گناہی کا؟ میرے لیے یہ بہت ہے، کوئی شکایت نہیں ہے مجھے آپ سے۔ کون سی بدنصیب اولاد چاہے گی کہ اس کے باپ کا سر جھکے؟ انہوں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ برسوں بعد آج اسے احساس ہوا کہ وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ دل کا سارا غبار نکالنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے دروازے میں کھڑے زیاد کو دیکھا۔ بابا اٹھ کر زیاد کے پاس گئے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، انہوں نے زیاد سے کہا۔ پلیز انکل مجھے شرمندہ نہ کریں۔ معظم نے زیاد کو گلے لگایا۔ منال بیٹا گھر چلو کچھ دن کے لیے۔ پلیز بابا، میں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی، میں اس تذلیل کو نہیں بھول سکتی۔
پلیز مجھے مجبور نہ کریں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تو تم سے ملنے آ سکتا ہوں نا؟ انہوں نے آج سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ زیاد نے فوراً کہا تھا۔ اس سے بھی معظم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ معظم کی آنکھوں میں دیے روشن ہو گئے، ان کے دل سے بھاری بوجھ ہٹ گیا، رگ و جاں پہ سکون سا اتر آیا۔ انہوں نے منال کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ زیاد باہر تک انہیں چھوڑنے گیا۔ وہ دروازے میں کھڑی معظم کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ زیاد واپس آ گیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی بدولت اس کی زندگی میں خوشی آ رہی تھی۔ اب تو خوش ہے نا آپ؟ زیاد نے اس سے آ کر پوچھا۔ وہ اس بات میں سہلا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ حسرت ہی رہ جائے گی آپ کو ہنستے ہوئے دیکھنے کی، کہیں ایسے ہی کوش نہ کر جاؤں میں، زیاد نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ اللہ نہ کرے، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا تو پرواہ ہے آپ کو میری؟ اس نے چائے کے برتن اٹھاتی منال سے کہا۔ پیپر ہے آپ کا، وہ بھی اتنا ٹف، تیاری کرے اس کی، بات نہ بدلے، جو پوچھا ہے پہلے وہ بتائے۔ سر آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لائف میں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی میں زندہ رہ سکوں گی۔ آپ نے اس وقت میرے سر پر چادر ڈالی جب میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا، میں کبھی بیان نہیں کر سکتی وہ مان اور محبت جو مجھے آپ سے ملا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ منال، اس چیز کو بھول جائے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی زندگی میں آئے تھے۔ ماضی کے صرف مثبت پہلوؤں کو یاد رکھے، ہر انسان کے ماضی میں ایک سبق ہوتا ہے، آپ صرف اس سبق کو یاد رکھے، اس سے جڑی تلخ یادوں کو ذہن سے مٹا دے جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتی۔ زیاد نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ فوٹیج بابا کو آپ نے بھیجی ہے؟ منال نے یاد آنے پر اس سے کہا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، ویسے بھی اگر میں فوٹیج نہ بھی بھیجتا تب وہ ضرور آتے۔ وہ کیسے؟ منال نے کہا۔ وہ ایسے کہ آنیہ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے انہی سے۔ اس کا ٹرمینیشن لیٹر ود ریزن آپ کے بابا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ زیاد نے اسے نئی اطلاع پہنچائی۔ کیا؟ اسے نکال دیا گیا یونیورسٹی سے؟ مگر کیوں؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد گنجائش تھی کہ وہ وہاں پڑھتی، یہ سب تو ہونا تھا۔ زیاد نے سکون سے کہا۔ ہاں یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ہم دوسروں کے دامن کو داغدار کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ہم انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ منہ پہ ہاتھ رکھے افسردگی اور کسی قدر دکھ سے سوچ رہی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ سو کے اٹھا تھا کہ فراز کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، زیاد نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے بڈی؟ اور پیپر کیسا ہوا؟ فراز نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اور پیپر بہت زبردست، تھینک گاڈ۔ پھر کب آ رہا ہے؟ بس کل یا پرسوں۔ ویسے موسم کیسا ہے؟ زیاد نے شرارت سے پوچھا۔ موسم کا نہ پوچھ میرے بھائی، بابا جان کا پارا بڑی مشکل سے نیچے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاہور پہنچ جائے تو جلدی سے یہاں پہ حاضری دے دے۔ ویسے بھی میری چھٹی ختم ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو ساری زندگی افسوس رہے کہ تیری درگت بنتے نہ دیکھ سکا۔ دوسری طرف زیاد کہے پہ قابو نہ رکھ سکا، اسی لیے تو آپ کو پہلے بھیجا ہے۔ سنبھالے سب کچھ؟ زیاد نے کہا۔ بیٹا اب تک تو سنبھالا ہوا ہے، آگے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پہنچ یہاں، فراز نے حتمی انداز میں کہا۔ اوکے اوکے ڈونٹ وری، کل آ جاؤں گا انشاءاللہ، زیاد نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ چلے منال پیکنگ کر لے، ہم کل گاؤں جا رہے۔ فون بند کر کے منال کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اچھا کہہ کر پھر سے مصروف ہو گئی۔ گاؤں جانے کا سن کر دل ایک دم سے کانپ گیا تھا کہ واقعی سر کی فیملی مجھے ایکسیپٹ کر لیں گی؟ اگر انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ نہیں، اب وہ ٹھکرائے جانے کی اذیت نہیں سہ سکے گی۔ رات کو بھی سوچتے اور خود سے الجھتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کب تک نکلو گے؟ صبح اٹھتے ہی فراز کی کال دوبارہ آ گئی۔ بس تھوڑی دیر تک یار، زیاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پرتپاک استقبال ہوگا تمہارا، اس لیے بیٹا ذرا کٹنگ شٹنگ کروا کے آنا، ورنہ بابا خود تو کر ہی دیں گے، فراز نے اسے وارن کیا۔ زیاد کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ پیکنگ کرتی منال نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اتنا تو نہ ڈرائے کہ میں ارادہ ہی کینسل کر دوں، زیاد نے کہا۔ دیکھ میرا کام تجھے وارن کرنا تھا، اب آگے تم جانو یا بابا، فراز نے کہا۔ یہ آپ چیٹنگ کر رہے، کل تک تو آپ میری طرف تھے، زیاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ہم کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے، دوسری جانب کی بات سن کر اس نے کہا۔ فراز نے چند ایک باتیں اور کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہو گئی پیکنگ؟ اس نے منال سے پوچھا۔ جی بس ہو گئی۔ وہ سوٹ کیس کی زپ بند کرنے لگی۔ چلے آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائے پھر چلتے ہیں۔ منال کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لمحے تیزی سے سرک رہے تھے، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں تیار ہو کر باہر آئی تو زیاد گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بس یہ آخری مار کا سر کرنا ہے، اس کے بعد زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ زیاد نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔
بابا غصے کے ذرا تیز ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں، ویسے بھی بیٹیاں انہیں بہت عزیز ہے، آپ کو تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ خاموشی سے زیاد کو بولتا سن رہی تھی۔ امی بہت اچھی ہے، بہت سافٹ نیچر ہے ان کی، ان سے مل کر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ پہلی بار مل رہی ہے۔ مختصراً اسے گھر والوں کے بارے میں بتا رہا تھا، مگر منال ہنوز خاموش تھی۔ منال، آر یو اوکے؟ اتنی سیریس کیوں ہے؟ اپنی باتوں کے جواب میں خاموشی پا کر اس نے منال سے کہا، سر کیا آپ کی فیملی مجھے ایکسیپٹ کر لے گی؟ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ جب میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں تو فیملی کیوں نہیں کرے گی؟ اس نے ونڈو اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اگر نہ کیا تو؟ اس کے اندر اب بھی خوف تھا۔ تو پھر مجبوری ہے، بابا کو منانے کے لیے ان کی پسند سے شادی کرنی پڑے گی۔ زیاد نے سنجیدگی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر زیاد کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ کہا تو ہے مجبوری ہے، زیاد اب بھی اسی انداز میں بولا۔ تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایک بار پھر نہیں سوچا کہاں جاؤں گی میں؟ کیا ہوگا میرا؟ اتنا کہہ کر ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مائی گاڈ منال، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس نے فوراً گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ جب مجھے چھوڑنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا تھا میرے سے؟ وہ اب بھی رونے سے باز نہیں آئی تھی۔ فار گاڈ سیک، میں کیوں چھوڑوں گا آپ کو؟ بیوی ہے آپ میری۔ پھر ابھی کیوں کہا تھا؟ اس نے ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، جسٹ کڈنگ یار، آپ تو سیریس ہی ہو جاتی ہے، زیاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ منال، ایک بات کلیئر کر لے، چاہے ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے مگر زیاد منال کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور مجھے آپ سے بھی یہی وعدہ چاہیے۔ زیاد کی بات سن کر اس کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ وعدہ؟ اس نے پر یقین لہجے میں مسکرا کر کہا، اور آئندہ آپ دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیں گے؟ منال نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کی بھی توبہ۔ اس نے باقاعدہ کانوں کا ہاتھ لگا گاڑی سٹارٹ کی۔ اور خدا کے لیے اب مجھے سر کہنا چھوڑ دے۔ اوکے سر، وہ پھر سے کہہ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیاد حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نکاح سے لے کر اب تک اس نے پہلی بار منال کو کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ دھیان سے چلا، ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا؟ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر منال نے کہا، مسکرا کر ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ منال کے چہرے پر پھر سے پریشانی کی لہریں چھا گئی تھی۔ بھی ریلیکس، میں ہوں نا؟ زیاد نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ پہلے وصل پر ہی مین گیٹ کھل گیا تھا۔ سامنے انٹرنس پر فراز بھائی کھڑے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ زیاد فراز سے گلے مل رہا تھا۔ منال، یہ فراز بھائی ہے، ہمارے بڑے بھائی۔ اس نے فراز کا تعارف کروایا۔ منال کو دیکھ کر فراز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی سفر میں؟ فراز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی۔ منال کو اس سے مل کر عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر پہلے والے خوف میں اکثر کمی آ گئی۔ بابا کہاں ہیں؟ زیاد نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں فراز سے پوچھا۔ آ رہے بیٹا، تیاری پکڑ لے، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی میں ہال کے دروازے سے بابا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم بابا جان۔ زیاد گرم جوشی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہیں رک جاؤ۔ ان کی گرجدار آواز نے منال کے ساتھ ساتھ زیاد کا خون بھی خشک کر دیا۔ وہ قدم قدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ منال کی جان صحیح معنوں میں ہوا ہونے لگی۔ زیاد نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بابا جان منال کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، بلیک چادر میں خود کو مکمل طور پہ لپیٹے اور سر جھکائے کھڑی اس لڑکی پہ انہیں فخر ہوا تھا۔ پہلے مجھے میری بیٹی سے تو ملنے دو۔ ان کے کہنے پہ منال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں پھر زیاد کو دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ بابا تو اس کے بابا کہنے پہ نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی۔ اس کی آواز ابھی بھی لرز رہی تھی۔ زیاد کے سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا۔ منال سے ملنے کے بعد بابا نے زیاد کو گلے لگایا۔ مجھے فخر ہے تم پہ، انہوں نے زیاد سے کہا۔ تھینک یو بابا جان، تھینک یو سو مچ۔ وہ پھر سے بابا کے گلے لگ گیا۔ اتنے میں امی اور بہنیں بھی آ گئی۔ امی نے آتے منال کو خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ ماں کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ماشاء اللہ، امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ چلو اندر چلو۔ زیاد سے ملنے کے بعد انہوں نے سب کو اندر آنے کو کہا۔ دلاور احمد گاؤں کے سردار اور وسیع اراضی کے مالک تھے۔ نیک اور صالح بیوی سے اللہ نے 5 اولادوں سے نوازا۔ سب سے پہلے ناہید آپا جو شادی شدہ تھی، پھر سرفراز جو کہ سول سروس میں تھے، تیسرے نمبر پر زیاد، اور پھر چھوٹی 2 بہنیں عائشہ اور مریم۔ وہ دونوں ہی بہت شرارتی اور نٹکھٹ تھی۔ اس کے دل میں جتنا خوف تھا سب ختم ہو گیا۔ عائشہ اور مریم نے آتے اسے باتوں میں لگایا۔ زیاد نے ٹھیک کہا تھا، اسے بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سب سے پہلی بار مل رہی ہے۔ شاباش بیٹا، آج تم نے میرا سر فخر سے
اور بلند کر دیا۔ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہی کو اصل مرد کہتے ہیں۔ جب مجھے فراز نے سب کچھ بتایا تو کچھ دیر کے لیے میں صدمے سے بالکل گم ہو گیا کہ کیا کوئی تمہارے خلاف اتنی گری ہوئی بات بھی کر سکتا ہے؟ لیکن خیر، ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ تو صرف قسمت کے کھیل ہے ایک دوسرے سے ملانے کے لیے۔ بس تم منال کو ہمیشہ عزت دینا، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ جی بابا جان، اس نے فرمانبرداری سے کہا۔ زیاد جتنا پریشان تھا بابا کی باتیں سن کر اتنا ہی مطمئن ہو گیا۔ آج انہیں گاؤں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ہی منال کو پتہ چلا کہ زندگی کسے کہتے۔ امی، بابا، بہنیں، بھائی، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ بھلا کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی زندگی میں؟ اس کے ہر آنسو کے بدلے اللہ نے اس کو خوشی عطا کی تھی۔ اس کے گھر کہے، ہنسییں اور شرارتیں سب گھر والوں کی ایک دوسروں سے محبت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ سارا دن مریم، امی اور عائشہ کے ساتھ لگی رہتی۔ زیاد کو تو یہاں آ کر وہ بھول گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں آتے ہی فوراً الماری کی جانب بڑھی تھی جب زیاد نے اس سے کہا، محترمہ، میرا خیال ہے آپ یہاں میرے ساتھ آئی تھی۔ اچھا، ویسے آپ کون؟ زیاد کا منہ صدمے سے کھلا رہ گیا۔ ہیلو میڈم، آپ اپنی یادداشت ذرا سیٹ کر لیں، بہت جلد ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ یہاں آ کر تو آپ سب کچھ ہی بھول گئی ہیں۔ اس نے افسوس سے کہا، جی نہیں، ابھی یونی سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی مجھے کچھ دیر یہیں رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید جواب دیتا، مریم بابا جان کا اندیا لے کر چلی آئی۔ بھائی، بھابھی، آپ دونوں کو بابا جان بلا رہے، نیچے ہال میں۔ بابا، امی، فراز بھائی سب موجود ہے۔ جی بابا جان۔ زیاد ان کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بیٹا، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ تمہارا ولیمہ کر دیا جائے۔ ابھی صرف چند لوگوں کو پتہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ولیمہ کروں اور سب دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے زیاد کی رائے معلوم کی۔ جی، جیسے آپ چاہیں بابا جان، اس نے احترام سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سب نے جن جن دوستوں کو بلانا ہے سب کی لسٹ بنا لو، اسی ہفتے تم لوگوں کا ولیمہ ہوگا۔ بابا کہہ کر مردانے میں آئے مہمانوں کی طرف چلے گئے۔ ہائے امی، واؤ، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم نے ڈھولک بھی رکھنی ہے۔ مریم خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ اپنے بابا سے پوچھ لینا، ہرگز نہیں مانیں گے ان فضول چیزوں کے لیے۔ امی نے کہا، لو جی، یہ کیا بات تھی؟ پہلی خوشی ہے ہمارے گھر کی، کتنے ارمان تھے میرے دل میں۔ مریم نے اداسی سے کہا، تو وہ تو تم اب بھی پورے کر سکتی ہو، گانا ہی گانا ہے نا۔ ادھر کرو یہ ٹیبل۔ فراز نے پیچھے پڑی تپائی کی طرف اشارہ کیا۔ فراز خود ہی ٹیبل بجانے لگا۔ چلو پھر شروع کرو۔ مریم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چیتا ککڑ بنے رے تے، کالے دوپٹے والیے منڈا عاشق تیرے دے۔ مریم نے تان لگائے۔ ایک زوردار قہقہہ پڑا۔ منال جو امی کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی ایک دم پسل ہو گئی۔ اور یہ کاسنی دوپٹے سے کالا دوپٹہ کیسے ہو گیا؟ عائشہ نے شرارت سے کالے دوپٹے میں لپٹی منال کو دیکھا۔ بس ہمارے بچے کو کالے دوپٹے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ فراز نے زیاد کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا، بس کر دو یار، تم لوگوں تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ زیاد نے ہنستے ہوئے کہا، امی ان کی شرارتوں پہ ہنس رہی تھی جب چپ کرو سب، دیکھو کیا حالت کر دی ہے میری بیٹی کی۔ امی نے منال کو بازو کے سار میں لیتے ہوئے کہا، اور زیاد بھائی، آج سے بھابھی کا پردہ ہے آپ سے۔ عائشہ نے کہا، کس خوشی میں؟ یہ کیا بات ہے؟ کوئی پردہ وردہ نہیں ہے۔ زیاد نے فوراً انکار کیا، ایسے کیسے نہیں ہے؟ ہماری روایت ہے یہ کہ شادی سے پہلے دلہا دلہن کا پردہ ہوتا ہے۔ مریم نے فوراً عائشہ کی سائڈ لی۔ ہاں تو ہماری شادی تو ہو چکی ہے۔ زیاد نے کہا، اوف اوف، بچے کی بے تابیہ، چیک کرو۔ فراز نے بھی لقمہ دیا۔ زیاد ایک دم ہنس پڑا۔ بھائی آپ چپ کر جائیں، جب آپ کی ہوگی نا تب پوچھوں گا میں۔ زیاد نے فوراً کہا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، وہ وقت جلدی سے جلد آئے۔ فراز نے خود ہی آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ منال سمیت سب ہنس پڑے۔ چلو منال، ابھی سے تمہارا پردہ شروع۔ عائشہ نے منال کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو عاشق، تم اچھا نہیں کر رہی۔ زیاد نے مسکراہٹ دبا کر کہا، آپ بس ہمارا نیک تیار رکھے، ذرا تگڑے والا، ولیمے پہ لینا ہے ہم نے۔ عائشہ نے جاتے ہوئے کہا، ہاں بابا کو کہوں گا ولیمہ جمعرات کو رکھے، لوگ اسی دن زیادہ پیسے مانگتے۔ زیاد نے فوراً اس پہ چوٹ کیا، امی دیکھیں۔ عائشہ ایک دم چیخی، بس کرو تم سب لوگ، بہت ہو گیا۔ عائشہ، مریم تم لوگ بھی جلدی کرو، بناؤ اپنی لسٹ، کل شاپنگ پہ چلیں گے۔ وہ سب فوراً امی کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ گئی۔ عائشہ، تم سب کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ رات کو فراز نے ان کے کمرے میں آ کر کہا، کیا؟ بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دے دی ہے، بٹ فنکشن صرف گھر کی 4 دیواری میں ہوگا۔ فراز نے اسے اطلاع دی۔ اوہ یس، تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اوف، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ کتنا مزہ آئے گا، اس نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ روز بازار کے چکر لگ رہے تھے، فراز اور زیاد گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ اب بس بھی کرو، اور کتنی شاپنگ رہتی ہے تم لوگوں کی۔ فراز نے آج پھر عاشق کو تیار دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، بس آج لاسٹ چکر، کل تو مہندی ہے نا، بس آج لاسٹ۔ منہ بناتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہر چیز امی نے منال کی پسند کے لیے۔ کب کسی نے اس کی پسند کو اتنا سراہا تھا؟ یہ مان، محبت اور خلوص تو اسے یہاں آ کر ملا۔
محبت کرنے والا شوہر، سر آنکھوں پہ بٹھانے والا سسرال، وہ واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ زیاد کسی کام سے لاہور گیا تھا اور مہندی سے کچھ دیر پہلے اس کی واپسی تھی۔ سب رشتہ دار آ رہے تھے، ناہید آپا جو 2 دن پہلے ہی آئی تھی ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ منال کو وہ امی کا عکس لگی تھی، اتنی ہی کیئرنگ اور لونگ۔ سب لوگ مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ زیاد واپس آ چکا تھا، پورے ہال کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ساری ینگ پارٹی ایک عرصے بعد اکٹھی ہو رہی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اسی لیے بابا نے مہندی کے فنکشن کی اجازت دے دی تھی۔ چلو چلو جلدی کرو، سب لوگ نیچے پہنچ گئے، بس دلہن رہ گئی ہے، چلو جلدی نیچے۔ مریم نے آتے ہی شور مچا دیا۔ مہندی کا ہلکے کام والا سوٹ پہنے اور ہلکے سے میک اپ میں منال پہ ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ عائشہ نے اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ وہ دونوں سے لے کر احتیاط سے نیچے اتری تھی جب ساؤنڈ سسٹم پہ گانا پلے ہوا، آئی مہندی کی یہ رات، لائے سپنوں کی بارات۔ زیاد کی نظر بے اختیار سیڑھیوں کی جانب اٹھی تھی۔ گرین اور یلو کمبینیشن کے سوٹ میں گھونگھٹ نکالے وہ دونوں نندوں کے گھیرے میں نیچے اتر رہی تھی۔ بس کر دے، ادھر ہی آنا ہے اس نے، فراز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پہ مسکرا کر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عاشی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ منال کو صوفے پہ بٹھاتی عاشی بے اختیار ہنس پڑی۔ بس کل کا دن اور میک ذرا اچھا ہونا چاہیے، ورنہ پردہ ختم نہیں ہونے دینا میں نے۔ اس نے زیاد کو دھمکی دی۔ پورے 1 ہفتے سے اس نے منال کا پردہ کروایا تھا۔ منال حد سے بھی زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہر کسی کی توجہ ان دونوں پر تھی۔ بڑوں کے رسم کرنے کے بعد ساری ینگ پارٹی نے ہلا گلا شروع کر دیا۔ سب کی فرمائش تھی کہ زیاد کچھ سنائے۔ جب اس نے گانا شروع کیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پراثر آواز اور خوبصورت لہجے نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی منال کو دیکھا۔ اوئے ہوئے! منال نے سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اوئے ہوئے! زبردست! ویری گڈ! ہر طرف سے تالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ او بھائی، صرف 1 ہفتے کے لیے ان بیچاریوں نے کہا، تو دکھ درد ہی کھول کر بیٹھ گیا، فراز نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پہ زیاد اپنا قہقہا نہ روک سکا۔ مریم پلیز اٹھو چلے، مجھ سے اور نہیں بیٹھا جا رہا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ منال نے آہستگی سے مریم کو کہا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ زیاد نے فوراً منال سے پوچھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے، آپ کام کریں اپنا۔ مریم فوراً درمیان میں کودی۔ وہ خفا نظروں سے مریم کو دیکھتے ہوئے فراز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر پارلر سے واپس آئی تو معظم اور عرش کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بابا! وہ اختیار ان کی جانب بڑھی۔ بابا نے اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے۔ معظم نے اس کا ماتھا چوما۔ بہت بہت مبارک ہو آپی۔ بابا کے بعد وہ عرش سے ملی۔ یہی تو وہ بے غرض انسان تھا جو اس گھر میں منال کے قریب تھا۔ بے شک وہ بہت خوش تھی، لیکن وہ جو اطمینان بابا اور عرش کو دیکھ کر اس کے دل میں اترا تھا اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ وہ زیاد کے ہمراہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ عاشی اور مریم نے بھاری نیک لینے کے بعد اس کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ فوٹو سیشن اسٹارٹ۔ سامنے معظم بابا جان سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ عرش کیمرہ لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس نے تشکر سے آسمان کی جانب دیکھا۔ بے شک اللہ نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازا تھا۔ اس نے مصیبت میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، اور اب خوشیوں میں تو شکر اس پہ واجب تھا۔ زیاد مسکراتے اس کی جانب جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ ایک اور خوبصورت منظر عرش کے کیمرے نے مقید کر لیا۔ ختم شد۔ بہت ہی پیاری، بہت زبردست ناول، شارٹ سی اور اچھی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔